अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पीटीआई रहनुमाओं के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई के दावे और कारकुनान की उम्मीदें आज दम तोड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादे ट्रस्ट केस की सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत में नैब ने अपनी टीम तरतीब देने के लिए और प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए समाअत 7 दिन बाद यानी 11 जून को मुकर्रर की है। आज की मुख्तसर समाअत और खान साहब के खिलाफ 300 से जायद मुकदमात दर्ज होने के इंकशाफ पर इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साहबान को मैंने ये भी कहा कि हम मद्दों मुरादों और अपने आजू से ही बोला करेंगे आपकी हियरिंग में लिए, तो इसको ऐसे आप प्लीज एडजर्न ना करें कि सरकार आके कह रही है कि हमें कल रात को इतला हुई इस केस, सोशल मीडिया पे उनका नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है, बड़े काबिल वकील है। सो बहुत अफसोस की बात है, हमने आज बहुत एहतजाज भी किया इस बात पे कि ईद का आखिरी वर्किंग डे है। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए स्पीकर अयाज सादिक साहब को पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की दरख्वास्त करते हुए सेनेट और कौमी असम्बली से पीटीआई के 6 अरकान के नाम अरसाल कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सेनेटर में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज साहब और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब शामिल हैं। जहां एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री की मशावरत के लिए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब को मुलाकात के लिए मदऊ किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के मुताबिक उन पर तकरीबन 1 माह पुरानी ट्वीट पर पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने जा रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत अफाम व तफहीम के अमल को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती और हुकूमत खुद ऑपोजिशन को एहतजाज की तरफ धकेल रही हो। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिनमें बाबर सलीम स्वाति साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उमर आतिफ खान साहब और दीगर जो है वो उसमें शामिल थे, जुनेद अकबर साहब भी शामिल थे। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से 2.5 घंटे मुलाकात के बाद कहा कि हम मौजूदा निज़ाम से नाउमीद हो चुके हैं, अब हम सड़कों पर निकलेंगे। बड़ी बर्दाश्त के बाद कि हमने अदालतों से उम्मीद रखी, इस मुल्क के आइन से उम्मीद रखी, हमने इस मुल्क के निज़ाम से उम्मीद रखी, लेकिन अब हम इसलिए नाउमीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम अपना हक लेने के लिए अब फिर सड़कों पर निकलेंगे। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का को चेयर और तालिबान पर आयद पाबंदी की निफाज की निगरां कमेटी को चेयर करने का मौका एक मिला है और ये एक बहुत ही खुशाइन एक खबर सामने आई है। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने अपने बयान में कहा है कि ये अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने का मजहर है। बड़ी बड़ी सिफारती कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठे काम करने की दावत। बिलावल भुट्टो साहब का कहना कि हम अमन चाहते हैं, दोनों ममालिक के मसाइल का हल बातचीत से निकलना है। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों से शिमला मुआहदे पर मिक्स सिग्नलिंग आ रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि शिमला मुआहदा अभी तक बाज़ाब्ता मनसूख नहीं किया गया और ना ही इससे मुतालिक कोई तहरीरी इत्तला मौसूल हुई है। ताहम वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कि हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं और पाकिस्तान की नज़र में शिमला मुआहदा चुका है, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, लाइक आई मेंशन्ड, नैब ने अब अदालत से 4 हफ्ते की मजीद वक्त मांगा है और नैब के बकौल उनको रात को पता चला कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक ये समाअत स्केड्यूल्ड थी। पहले आप लोग का केस नहीं लग रहा था सलमान साहब, अब एक बज़ाहिर तो नजर आता है कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही कुछ होगा और अलीमा खान साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि सितंबर तक अब ये मामलात को स्ट्रेच किया जाएगा, डिले किया जाएगा? ज़ाहिर है जी, ये तो बिल्कुल था कि ये ताख़ीर करेंगे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। ये कहना कि अभी हमने वकील मुकर्रर करना है या हमें पता ही नहीं चला, पूरे मुल्क को तो पता था। इससे ज़्यादा शायद कोई बड़ी ख़बर नहीं थी कि खान साहब की अपील नहीं लग रही या सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं लग रही। मुज़ाहरे हो रहे थे पूरे मुल्क में, इस हवाले से इस्लामाबाद में इज्तिमा हो रहे थे। तो ये कहना कि हमें पता नहीं था, ये बिल्कुल पता था।
اب دیکھتے ہیں 11 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اس دن بھی کوئی پیش ہوتا ہے, کوئی پروسیکیوٹر ہوتا ہے, نہیں ہوتا, عدالت آگے چلاتی ہے, نہیں چلاتی. ہم نے بہرحال ہر پیشی پہ آنا ہے, ہر پیشی پہ اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے. آگے جو ہوگا وہ دیکھیں گے, لیکن ہم تو اصرار کرتے رہیں گے کہ انصاف کیا جائے, مقدمات کو سنا جائے. علی سماعت میں کچھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نیب کی طرف سے کہ یہ جو اس کی مرکزی اپیل ہے اسی کو سیدھا سن لیا جائے. دیکھیے وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا, یہ عدالت نے طے کرنا ہے, اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے. عمومی طریقہ کار یہی ہے کہ سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس کو پہلے سنا جاتا ہے. اپیل کا تو وقت شاید اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگلے سال تک نہیں آئے گا, لیکن سزا معطلی جو ہے اس کو فوری سننا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. یہ حق ہے عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی کا, کہ سزا معطلی کی درخواست کو سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے. رائٹ. سلمان صاحب لیے جو قانونی چیلنج ہے وہ کتنا کوئی بڑا ہو گیا ہے؟ ایک طرف سلمان صفدر صاحب آج عدالت کو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو رجسٹرڈ کیسز ہیں اس کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے. اب اس قانونی محاذ, اور ایک طرف جب عمران خان صاحب احتجاجی تحریک کا بھی اور ملک گیر احتجاجی تحریک کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں جس کی سربراہی بھی وہ خود کریں گے اور موبلائز بھی لوگوں کو کیا جائے گا, ایسے میں لیگل جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس پہ ان کو اپنے آپ کو پوزیشن بھی کرنا ہے. سو یہ کیسے آپ لوگ نمٹیں گے اس سے؟ دیکھیں تاریخ میں قومیں کیسے نمٹتی ہیں اس طرح کی جب صورت پیدا ہوتی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوئی کہ ایک طرف جبر ہو, دوسری جانب جمہور ہوں, جمہوریت ہو, انصاف اور آئین کی بات ہو, شرافت کے تقاضے ہوں. یہ معاملہ تو بہت بار ہوا ہے نا تاریخ میں, اور ہر بار فتح جو ہے بالآخر وہ حق کی ہوئی ہے, وہ جمہور کی ہوئی ہے, وہ شرافت کی ہوئی ہے. تو ہمیں ذرا بھی اس حوالے سے کوئی تعامل نہیں ہے, کوئی یہ بھام نہیں ہے کہ فتح ہماری ہوگی. ایک عمل ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے. اس عمل میں ہمارے سامنے جو طاغوت کی طاقت کھڑی ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے, اس کو شکست دینی ہے. جو عدالتوں پہ حملہ ہوا ہے, جو آئین پر حملہ ہوا ہے, جو جمہوریت پر حملہ ہوا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں, صفارا ہوں, آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. تو یہ ہم کرتے رہیں گے, یہ کل ہو, پرسوں ہو یا کچھ دیر سے ہو, لیکن یہ ہو کر رہے گا. پر سلمان صاحب جہاں پر 300 کیسز کی اگر بات ہوتی ہے تو اگر ایک کیس 1 مہینے بھی چلایا جائے تو 300 مہینے لگ جائیں گے. کہیں نہ کہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک فلیکسیبلٹی, اگرچہ آپ نے درست کہا کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے اوور دا سپین آف 2-3 ایئرس, اس میں کہیں نہ کہیں, اور حکومت تو بار بار یہ آفر کر رہی ہے کہ آپ آئے, عمران خان صاحب کے پاس شاید دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. کہیں نہ کہیں آپ نہیں سمجھتے کہ نیگوسیشنز ہی کے تھرو اور پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ ہی بیٹھنا ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں یہ ایک بالکل کتابی سی, ایک افسانوی سی بات ہے کہ پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے تو عمل آگے بڑھے گا. پولیٹیکل اینٹیٹیز اس وقت ناپید ہیں. اس ملک میں مصنوعی ایک نظام قائم ہے, مصنوعی جماعتیں ہیں جو واکی ٹاکی پہ انسٹرکشنز لیتی ہیں, ہدایات لیتی ہیں اور ان کو ادا کر دیتی ہیں. ہم دسمبر میں, جنوری میں بیٹھے تھے ان جماعتوں کے ساتھ. ہر موقع پہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. ہم نے کہا عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں جیل میں, آزادانہ ماحول میں, ان کا پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن قائم کیے جائیں تاکہ شفاف تحقیقات ہوں. انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے. پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کس سے بات کریں؟ اسی لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے جس سے ہر بات کو پوچھا جاتا ہے. بہرحال بڑی چیزیں تو عمران خان صاحب کو کنوے کی بھی گئی تھی. وہ معافی کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ ٹون ڈاؤن ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ابھی بھی جو ان کی پیغامات باہر آ رہے ہیں آپ قیادت کے تھرو, وہ بڑی سخت گفتگو ہے جہاں پر وہ ڈائریکٹلی ٹیک آن کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. تو ایسے ماحول میں تو جہاں پر وہ دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, کہیں نہ کہیں مطلب وہ کنڈیوسو ماحول بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. نہ بنے. دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ التجا نہیں کر رہے, وہ گڑ گڑا نہیں رہے, وہ نہیں خاموش ہوں گے. خاموش ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جھوٹ کے سامنے آپ خاموش ہوں تو آپ جھوٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ کہیں چلے جائیں. ایسا تو وہ نہیں کریں گے. ان کی پوری جو سیاسی جد و جہد ہے وہ ایک طرح سے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس پر ایک کانٹا پڑ جائے گا اگر آج وہ خاموش ہو جائیں یا کہیں چلے جائیں.
تو وہ نہ کہیں جائیں گے نہ وہ کہیں خاموش ہوں گے. وہ کھڑے ہوئے ایک چیلنج ہیں جیل کے اندر، وہ ایک چیلنج ہیں جو جبر کا نظام ہے، جو جھوٹ کا نظام ہے، جو فریب کا نظام ہے، اس کے خلاف وہ چٹان کی طرح بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے. آپ فکر نہ کیجئے کہ ان کو رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. رہائی ان کو اصول کی بنیاد پر ملے گی. رہائی ان کو اس لیے نہیں ملے گی کہ 300 مقدمے جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے. یہ مقدمے بھاپ کی طرح اڑ جائیں گے جب قانون اور حق سچ کی بات سامنے آئے گی. یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ تاریخ کے اس دوراہے پہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کس سمت چل کے جائیں گے یہاں سے. تو یہ فیصلے قومیں کرتی ہیں. عمران خان کھڑے ہیں، اس قوم کے سامنے کھڑے ہیں اپنا مقدمہ لے کر. اس قوم نے ان کو سرخرو کرنا ہے. پر سلمان صاحب، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاستی طاقت کا استعمال ہوتا ہے پنجاب حکومت کی، اور جہاں پر آپ خود کہتے ہیں کہ فسطائیت ان کی جانب سے ایک برپا ہوئی ہے گزشتہ کئی سالوں سے آبلو کی پارٹی کے صرف خلاف، وہ اپنی روتلیسنس کا مظاہرہ مزید جو ہے وہ دکھائے گی. جہاں پر آپ احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں، اور اب یہ چونکہ مائنس اسلام آباد ہوگا، اسلام آباد کی طرف آپ لوگ نہیں رخ کریں گے، پروونسز لیول پر ہوگا. عمر ایوب صاحب جو عمران خان صاحب کے باہر نمائندہ ہوں گے، آپ جنہوں نے ڈائریکٹیوز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آج عمر ایوب صاحب کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے تیاری کر لی کہ مزید ایف آئی اے اور دیگر کو جو ہے ان کے ایف آئی آرز جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ درج کی جائیں گی انڈر پی کا قانون. آپ نے جو ڈائریکٹیوز عمل درآمد کرانے آپ پہلے بھی فیس کر چکے ہیں احتجاج کی جب کال دی گئی ہے، ابھی بھی کس طرح سے اس کو ایک امپیکٹفل آپ ایک ماس موومنٹ بنائیں گے؟ دیکھیے، میں پھر یہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ میس موومنٹس جو ہیں یہ قومیں بنایا کرتی ہیں. یہ قوم کو عمران خان کی پکار ہے، قوم خود فیصلہ کرے گی. یہ صرف سیاسی ورکر یا سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. قوم اگر فیصلہ کرے گی تو اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا. یہ فیصلہ اس قوم کو کرنا ہے کہ اس نے محکومیت کی زندگی گزارنی ہے، فریب کی زندگی گزارنی ہے، جہاں الیکشن بے معنی ہیں. وہ ملک اس قوم کو درکار ہے، یہ ایسا ملک درکار ہے جہاں شرافت ہو، آئین ہو، قانون ہو، جمہوریت ہو. تو یہ فیصلے تو قوم نے کرنے ہیں. دیکھیں، 1 2 3 4 10 افراد تو بالکل جیل میں بند کیے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے. لیکن کیا وہ کروڑوں کو جیل میں بند کر سکیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے جو ہر قوم کے سامنے آتا ہے اور ہر قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ آزادی کی تحریک ہو انگریز کے خلاف، یا وہ کسی کے خلاف بھی جمہوریت کی تحریک ہو، بالکل بندشیں ہوتی ہیں، بالکل لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ قوم ان کو کامیاب کرتی ہے. پر سلمان صاحب، جہاں پر عمران خان صاحب کا جو ریزولو ہے وہ بڑا فرم نظر آتا ہے، ان کی وہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ قوم کسی کی طرف دیکھتی ہے. ابھی عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑا ہے کہ وہ جیل سے اس تحریک کی قیادت کریں گے، اس کو لیڈ کریں گے. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر الائنس بھی، اپوزیشن کا جو الائنس ہے وہ بھی ایک عمل میں آ جائے، گرینڈ الائنس ہو، اور جو کہ آپ پھر تمام جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز بھی کر سکیں. آپ کی اپنی جماعت اس وقت اس میں وہ جو سنک جس حد تک ان کو ہونا چاہیے تھا وہ خود نہیں نظر آتی، جو کہ حکومت اس چیز پہ بڑا کیپٹلائز کر رہی ہے. گوہر خان صاحب بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی سے اس کے میں مذاکرات میں بلیو کرتا ہوں، میں مذاکرات کی طرف جو ہے وہ معاملے کو حل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ آخری دم تک جو ہے اس جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد وہ جاری رکھیں گے. تو کس کی طرف دیکھے پھر قوم؟ یعنی قوم اپنی طرف دیکھے، اپنے اصولوں کو دیکھے، اپنی نسلوں کی طرف دیکھے، اپنے بچوں کی طرف دیکھے. دیکھیے، مزاحمت میں اور مذاکرات میں کوئی بہت بڑی خلیج نہیں ہے. بالکل ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ضرور کوئی ہمیں احتجاجی تحریک برپا کرنی پڑے. ہم چاہتے ہیں میز پر بیٹھ کر آئین قانون کی بات ہو، شرافت کی بات ہو، ایک راستہ وضع کر دیا جائے جو لے کر جائے ہمیں شفاف الیکشن کی جانب، قانون، آئین، عدلیہ کی بحالی کی جانب. یہ بالکل ممکن ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ قوم پہ فرض ہوگا کہ وہ آگے بڑھے. عمران خان قیادت یہ کریں گے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پہ تو ہدایات نہیں دے پائیں گے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا جیل میں ہونا، ان کا وہاں کھڑے رہنا اس بات کا اظہار ہے کہ اصول کی خاطر وہ کھڑے ہیں، اور وہ قوم کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اصول کے لیے، حق سچ کے لیے آگے بڑھو.
کس طرح آگے بڑھنا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریلیں آئیں اور وہ شہروں میں ٹکرائیں کسی طاقت کے ساتھ. وہ ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی تحریک کا. اس سے بہت پہلے ایک اخلاقی قوت ہے, ایک لفظ کی قوت ہے, ایک اصول کی قوت ہے. وہ بیان ہم کرتے رہیں گے. رائٹ. سلمان صاحب, جو مذاکرات کے حوالے سے, اور آپ نے کیونکہ ریسنٹ ہسٹری کا خود بھی حوالہ دیا, ناؤ کیپنگ دیٹ ریسنٹ ہسٹری ان ویو, جس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی ایونچولی, پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی, نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق, جس کے حوالے سے آج وہ بہرحال کمیٹی کے لیے اپوزیشن نے نام بھی, نامنیز بھی جو ہے وہ سامنے اسپیکر صاحب کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے. اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو سکے گی؟ نہیں, کوئی پیش رفت نہیں ہے. اس میں وہ چاہتے کچھ نہیں ہے. سیکنڈ راؤنڈ پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف جا رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ چاہتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت ہوگی, اس لیے انہوں نے ایک رسمی طور پہ مشاورت کا خط لکھ دیا ہے. اس میں چاہنے یا نہ چاہنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کو کرنا ہی تھا. اور ایک کمیٹی بہرحال بننی ہے, پارلیمنٹ کی کمیٹی, جس میں بہرحال اس معاملے کو جانا ہے کہ اگلا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا, ممبر کون ہوں گے. تو یہ ایک قاعدے کی بات ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. سو یہ آپ کو لگتا ہے کہ مشاورت کسی منطقی جام تک جا سکے گی, یا انیشل طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی ہی کی طرف معاملہ جائے گا؟ یہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف معاملہ جائے گا. کوئی خلوص نہیں ہے اس وقت اس نظام میں کہ کسی معتبر غیر جانبدار شخص کو چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے یا معتبر اشخاص کو ممبر لگایا جائے. اس نظام کی خواہش ہے کہ انہی لوگوں کو متعین کیا جائے جو جی حضوری کریں گے, جو حکم مانیں گے, جو انہیں کہا جائے گا وہ کریں گے. اس لیے ہمیں نہیں نظر آتا کہ مشاورت میں کوئی بات آگے بڑھے گی مشاورت سے. تو بہرحال یہ معاملہ کمیٹی میں جائے گا, وہاں بھی حکومت اپنی اکثریت اگر کر لے گی, جس کی ظاہر ہے انہیں امید ہے, تو پھر اپنی مرضی کے وہ افراد کو مقرر کریں گے. رائٹ. اور سلمان صاحب, آخر میں گزشتہ روز سے ایک بڑی بازگشت ہے, اور آپ بھی اس بات کی تصدیق کر دیجیے گا, جو رات سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے, فلوٹ ہو رہی ہے, کہ سابق گورنر سندھ اور نون لیگ کے جو سابق سینئر رہنما ہیں محمد زبیر صاحب, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کی جانب سے اس پر اپروولز بھی آ چکی ہیں. یہ عید کے بعد غالباً کہا جا رہا ہے کہ اعلان ہوگا. آپ تک کوئی اس قسم کی اطلاع پہنچی ہے؟ نہیں, مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے. میں نے یہ سنا ضرور ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جوائن کریں پارٹی کو, لیکن پارٹی کے اندر اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. رائٹ. اور یہ اگر اس قسم کی معاملہ اس طرف جاتا بھی ہے تو ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو اٹ سلمان صاحب؟ دیکھیں, یہ پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. رائٹ. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. سر السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق, اور چونکہ بہت اپوزیشن کی طرف سے یہ بات جنوری سے, جب سے ان کی مدت ملازمت ختم ہونے سے قبل ہی ریز کی جا رہی تھی, اس پہ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی, میں اس پہ بات کرنے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب, جو کہ آپ کو پتہ ہے جو وفد پاکستان کا اس وقت گلوبل کیپٹلز کا دورہ کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں بھارتی جارحیت کے خلاف, انہوں نے ایک آئیڈیا, جو گرینڈ آئیڈیا ان کی طرف سے, جس کو انڈیا بہت موق کر رہا ہے, انہوں نے کہا دونوں ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انٹیل شیئرنگ کریں تاکہ کاؤنٹر کر سکیں, ہم ٹیررزم کو, دہشت گردی کو کم کیا جا سکے. یہ حکومت الائنڈ ہے اس آئیڈیا پہ؟ بہت شکریہ, آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے, انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن رہے, اور پاکستان بھی ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. ہم نے کبھی اس خطے میں ایسکلیشن کو بڑھانے کی بات نہیں کی, ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے, اگر انڈیا اگر حملہ کرے گا پاکستان پہ یا اگر جارحیت کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, اور وہی ہم نے کی ہے. بالکل. اور اس کے بعد بھی ہمارے جو بیانات ہیں وہ بڑے ذمہ دارانہ ہیں. ہم نے کبھی گو کہ ہم الحمدللہ ایک ایٹمی قوت ہیں, لیکن کبھی ہم نے تھریٹ نہیں کیا کسی بھی فورم پہ کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور یہ چل سکتا ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایسا بیان آپ کو پاکستان کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے, ملٹری جو ہمارے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, DGI SPR, کوئی اور کہیں سے بھی آپ کو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی.
یہی جو ہے عالمی برادری چاہتی ہے. جبکہ دوسری طرف انڈیا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ اسکلیشن کو بڑھانے والی اور جھوٹ پہ مبنی اسٹیٹمنٹس وہ ساری آئی ہیں, دنیا میں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. کہ پیپلز پارٹی تو کلیئرلی کہتی ہے, اور ابھی سمریال الیکشنز کے بعد تو وہ بہت زیادہ واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا حکومت بنانے میں, لیکن ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. تو آپ سے میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ حکومت اس پر آن بورڈ ہے کہ بلاول صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں وہاں پر جو بات سجیسٹ یہ کر ہے رہے کہ ہیں. بلاول صاحب اگر اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو اس وقت سفارتی موقف ہے اور پاکستان انڈیا اس ٹینشن اور جنگ کے تناظر میں پاکستان کا جو سٹینس رہا ہے اور جو مستقبل میں ہے, اس کمیٹی کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائے اور ہمارے تمام دوست ممالک کو بتائے ہمارے تمام سٹینس کے بارے میں. اگر اسے ہیڈ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی ایما پہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی رضامندی سے اور ان کی منشا سے کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری بات اور یہ جو ہے سجیسٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکلی پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کے اتحادی ضرور ہے. طارق صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان کی سمریال الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے انڈر ایک بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز آپ لیکن موجودہ الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہو سکتا. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق انہوں نے کہا تھا یہ غیر آئینی ہو گیا کہ 26 جنوری کے بعد سے جو اب تک پرولونگ ہوا معاملہ. بہرحال گزشتہ روز 16 مئی کا جو لیٹر ہے پرائم منسٹر صاحب کا اپوزیشن لیڈر کو جو انہوں نے لکھا تھا وہ کل سرفیس ہوا تھا, پہلے لکھ دیا تھا انہوں نے. دیکھیں یقیناً کی خبریں ایسے ہوتی ہیں کہ میڈیا پہ ذرا دیر سے پہنچتی ہیں. آپ کے رپورٹرز جو ہیں تمام چینلز کے الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل وہ لگے تو رہتے ہیں جستجو میں کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر مختلف محکموں سے اور وزارتوں سے جو لیٹر جاری ہوتے ہیں ان کا کھوج لگایا جائے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اگر دل سے کسی کو اطلاع ملی ہے تو اور بات ہے, اور ہر لیٹر جو ہے ظاہر ہے وہ میڈیا کو پریس ریلیز نہیں دی جاتی, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے, اور وہ اس وقت ایک آئینی چیف الیکشن کمشنر ہے, وہ بالکل نان کانسٹیٹیوشنل ان کی ہے. مدت ملازمت 26 جنوری کی ختم جی ہو گئی. آئین میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آئین میں کیا لکھا ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت پوری ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہوتی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. پر یہ 4 ماہ کا ڈیلے کیوں آیا؟ 4 ماہ کا ڈیلے دیکھیں یہ دوسرا سوال ہے نا, پہلے اس پہ ذرا وضاحت ہونی چاہیے جی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر بالکل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں ہے اور وہ ایک آئینی چیف الیکشن کمشنر ہے, غیر آئینی نہیں ہے, پاکستان کے مروجہ آئین کے تحت. یہ بات بالکل واضح ہوگی جو آپ کے سوال کا پہلے حصہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ جی ابھی تک دیکھیں چونکہ یہ پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا پیچیدہ پروسیس ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کرسیوں کے اوپر چھلانگے مارتے ہوئے آتے تھے, لیکن اس طرف سے نہیں آتے تھے جہاں لیڈر آف اپوزیشن بیٹھتے ہیں کہ تاکہ کہیں کوئی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو جائے, کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. یعنی اتنی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کوئی وزیر اعظم کر سکتا ہے کہ وہ 4.5 سال لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے. آپ اپنے بدترین دشمن کے آمنے سامنے بھی اگر ہو جائے نا, اور ہم کو دشمن تھوڑا ہی ہیں, ہمارے تو سیاسی اختلافات ہیں, دشمن کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے سیاست میں, لیکن اتنی جو ہے وہ انا پرستی کہیں یا اتنی جو ہے وہ تکبر کہیں, یا آپ کے پروگرام میں نے کچھ دن بھی کہا تھا کہ انتشاری اور فسادی ذہن کہیں, تو یہ سب اسی کی عکاسی ہے. اب اگر وہ حالت تھی آپ کی جب آپ پرائم منسٹر تھے اور اب آپ کی جو نمائندگی یہاں پہ پارلیمنٹ میں لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی اسی سوچ کو مزید تقویت دینے کے لیے وہی اوٹ پٹانگ رکھتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ تو اچھے ہیں, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز فل کرنے کے لیے اپوزیشن کا ہمیں سپورٹ نہیں بلکہ تعاون چاہیے, مشاورت چاہیے, جو کہ کہیں آئین میں لکھا ہے. انہوں نے آج وہ بھی آپ کو نہیں مل رہی. کمیٹی کے نام نامنیز تو آج انہوں نے کر دیے نا, اسپیکر صاحب کو لکھ دیا ہے. چلیں یہ خوش آئند ہے اگر انہوں نے لکھ دیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشاورت سے حل ہو جائے گا؟ اللہ کرے ہو, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. آپ کو جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہا ابتدائی میں کبھی بھی میں آپٹیمسٹک ہوتا ہوں, پیسمسٹک نہیں ہوتا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. طارق صاحب آپ نے جہاں پر کہا کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, تو بطور ایک ملک کی ایک اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اب تو وہ پیٹرن ان چیف ہو گئے ہیں, ان کے اوپر آج سرفیس کرتا ہے, آج وہ ان کے وکیل بتاتے ہیں عدالت میں کہ جو کیسز ہیں رجسٹرڈ کیسز ان کے خلاف, آپ کی حکومت نے 300 سے زائد کیسز ان پہ بنا دیے. عمران خان کے اوپر کوئی چرس ہیروئن کا مقدمہ ہے نہیں ہے نا, جو اس وقت ہوا تھا, رانا صاحب جو فیس کر رہے ہم نے تو وہ بھی بھگتے ہیں. یہ تانا چھوڑیں,
میں کوئی اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ ہمارے اوپر پرچے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ہوں، میں اس کو نہیں جسٹیفائی کرتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کی یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو تسلیم کریں، مل بیٹھ کے عہد کریں کہ اس طرح کی چیزیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ مستقبل میں ان تمام ماضی کن روایات کو کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے خلاف جائز ناجائز کی بات میں نہیں کر رہا، ٹھیک تھا غلط تھا، یہ جو مقدمات کو ہمارے خلاف ہوئے وہ سارے عدالتوں سے ٹھیک ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، جو ان کی نظر میں جو مقدمات بے بنیاد ہیں عدالتیں ان کو ریلیف دے دیں گی۔ پر ڈاکٹر صاحب وہ تو اپوزیشن لیڈر جو ابھی ہم بات کریں مشاورت کے لیے وزیر اعظم ان کو بلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپوزیشن لیڈر آج کہہ رہے ہیں ان کو اطلاع ملی ہے ایف آئی آر آپ درج کرنے جا رہے ہیں ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت، دیکھیں بات کہ ان یہ کی جو ہے کہ سٹیٹمنٹس تھی اور سٹیٹمنٹس کا تو برملا آپ لوگ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس رہی ہیں، اپوزیشن لیڈر کے بیانات نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے۔ عمر ایوب صاحب جو بیانات دیتے ہیں اس کا ان کی جماعت کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ میں ایز اے سیاسی کارکن آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے نہیں بتا رہا۔ عمران خان کی مشکلات میں عمر ایوب صاحب کے بیانات نے اضافہ کیا ہے اور مزید اضافہ کریں گے، میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خود کے بیان ان کی مشکلات میں کس حد تک نہیں، انہیں تو خیر کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عمر ایوب صاحب جو دوستی کی آڑ میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا عمران خان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ میں نے بڑی بات نہیں کی، دوستی کی آڑ میں عمران خان صاحب کا بہت دوستی کی آڑ میں شدید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سازش کر رہے ہیں، بھلے وہ ان کے ساتھ وفادار ہی ہوں گے، میں ان کی لائلٹی کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ چیلنج نہیں کر رہا، مشکل حالات ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ اگر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول نبھائیں گے بطور لیڈر آف اپوزیشن تو اسمبلی میں بھی بہتری ہوگی۔ اب دیکھیں نا بجٹ ہے، اب بجٹ پہ پروگرام ہو رہے ہیں، تجاویز ہو رہی ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اپنی تجاویز دیں، حکومت کو کہیں کہ جنہیں ہم آپ کا بجٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس میں پازیٹیو انپٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں وہ ریاست کے خلاف، وہ ریاست کے اداروں کے خلاف جا رہے ہیں۔ طارق صاحب آپ کی حکومت میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے بیانات ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور وہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ رائٹ۔ اور طارق صاحب آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کیونکہ جب اپوزیشن نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے تب عمران خان صاحب تک جو رسائی ہے ان کی پارٹی لیڈرشپ کی وہ روک دی گئی ہے، سو ابھی بھی جب یہ ملک گیر احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ ایکسس روک دیا جائے گا؟ ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ ملک میں اس وقت جو ایک امن کی صورتحال ہے اور ابھی ہم حالت جنگ سے ہٹے نہیں ہیں، ابھی سیز فائر ہوا ہے، ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی، سیز بندی اب اپنا فائر بندی ہوئی ہے، تو ان حالات میں ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی قوم کے اندر جو ایک یونٹی پیدا ہوئی ہے جس کی بدولت ہم نے جنگ جیتی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، ان حالات میں اگر آپ اس یونٹی کو خراب کریں گے، پاکستان کے انٹرنل اسٹیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، انتشار پھیلائیں گے، سڑکیں بند کریں گے اور اپنا آئینی حق حقوق کا احتجاج کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے جو آئینی حقوق ہیں، آمد و رفت، آنا جانا، یہ میرا اور آپ کا حق ہے نا، میں یہاں سے کہاں جاتا ہوں یا میرا اور آپ کا حق ہے، اسے سلب کرنے کی کوشش کریں گے، اسے سختی سے نپٹا جائے گا، اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ تو پورا امن احتجاج کی بات کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج کی آڑ میں یہ جو آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیوز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا وہ کیا آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا ہے؟ اور وہ لوگ جو آئے اس پرامن احتجاج کے روپ میں جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ لے کے آئے، ایک ڈنڈا بردار، جتھا بردار، دستہ، وہ سارا کیا پرامن احتجاج تھا، نام تو اس کا بھی پرامن احتجاج تھا، لیکن میں اور آپ تو اسلام آباد کے رہائشی ہیں نا، ہم نے تو وہ مناظر دیکھے ہیں، اگر کوئی کراچی لاہور میں بیٹھا ہے اس نے نہیں دیکھا، میں نے آپ نے دیکھے ہیں، وہ ہولیے سے، وہ اپنے جو ان کے ساتھ ہتھیار تھے ان سے وہ پرامن مظاہرین تھے، اس لیے اب کوئی رسک نہیں لیا جائے گا، احتجاج کی آڑ میں کسی کو ملک کا امن خراب نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ گورنمنٹ کا اٹل فیصلہ ہے اور سختی سے نمٹا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں آنی ہاتھوں سے۔ اور ڈاکٹر صاحب اور آخر میں اگر بریفلی صرف آپ یہ بتا دیجئے، جو خبریں کل سے رات سے گردش کر رہی ہیں، آپ کے جو پارٹی کے ایک سابق رہنما، سینئر رہنما اور جو سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ جوائن کرنے کی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں۔ دیکھیے کون کس وقت کون سی پارٹی جب جوائن کرتا ہے اس کو تو ظاہر ہے آپ روک نہیں سکتے، لیکن محمد زبیر کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی حماقت کریں گے۔ ان کی میں اگلا سوال میرے اس کمنٹ کو وہ مشورہ سمجھ لیں۔ میں اگلا سوال کرنے چاہتی، ان کی انکلوژن سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی
کوئی سینٹی آپ کے خیال میں؟ سمجھدار آدمی ہے، ویسی حماقت نہیں کرے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. اعزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اعزاز صاحب، وی ول بگن ود بلاول صاحب اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے، اور بھارت میں چونکہ اس پر بڑا موک بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب جو کہ اس وقت گلوبل کیپٹلز کا دورہ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ایک گرینڈ آئیڈیا آیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان انٹیل شیئرنگ کی طرف جائیں تاکہ اس سے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے، کم کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ڈی او اے ہے، ڈیڈ آن ارائیول. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مشورہ اور اس کی طرف دنیا بھر کو سٹریس دینا چاہیے کہ دونوں ممالک قریب آئیں اور یہ انٹیل شیئرنگ ہونی چاہیے؟ شکریہ جی. پاکستان کا جو موقف ہے کہ تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں، تو یہ جو تجویز دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، یہ اس کے عین مطابق ہے کہ معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جائے، میزائلز اور ڈرونز بھیج کر نہ کیا جائے. یہ بنیادی پیغام ہے. یہ کیا ہماری کوئی کمزور پوزیشن تو نہیں ان کے آگے پیش کر رہا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو تمام وہ ڈوسیئرز اور ایویڈنسز موجود ہیں، اور جو بھارتی جارحیت ہے وہ تاحال بھی جاری ہے، ان دا فارم آف سیپریٹسٹ گروپس، ان دا فارم آف ٹیررسٹ، جو کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس قسم کی کارروائیوں میں مصروف ہے. ہندوستان ایک خوف میں مبتلا ہے. ان کا ایک تو بیانیہ دنیا میں نہیں مانا جا رہا، دوسرا ان کو یہ ڈر ہے کہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھیں گی تو پاکستان ڈھیروں ڈوزیئرز لا کے رکھ دے گا، تو پھر یہ کیا کریں گے. یہ ہے اصل میں خوف، کیونکہ یہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر اس قدر زیادہ بد امنی اور دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہیں جی کہ جب ڈوزیئرز دیکھیں گے اور دنیا کو بھی وہ ڈوزیئرز دکھائی جائیں گے تو ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے جو سارا کا سارا ایک جھوٹ پر مبنی پاکستان کے اوپر بیانیہ بنایا ہوا تھا، اس قسم کی انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس ملاقات میں خطرہ ہے ان کو کہ وہ سب کا سب خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ہے اصل وجہ. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہے اسٹیٹڈ کہ لائن آف کنٹرول اب چینج ہو گیا ہے سیز فائر لائن میں. دفتر خارجہ کے حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی بھی یہ برقرار ہے، لائن آف کنٹرول برقرار ہے. یہ ایک مکس سگنلنگ کیوں آ رہی ہے؟ لیکن جو تو معاہدہ ہوا تھا، شملہ معاہدہ، وہ ایک کیبنٹ کے ڈیسیجن سے ریٹیفائی ہوا تھا، اور میرے خیال میں ابھی اگر اس کو ختم بھی کرنا ہوگا تو کیبنٹ کا ایک فیصلہ درکار ہوگا. جہاں تک مجھے یاد ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر ہندوستان نے اپنا انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن نہ ہٹائی تو پاکستان ریزرو دی رائٹ، ہمیں یہ حق محفوظ ہے کہ ہم شملہ ایگریمنٹ اور دوسرے دو طرفہ ایگریمنٹس ختم کر سکتے ہیں. اعزاز صاحب آخری سوال، ہاؤ پازیٹیو از دس ڈیولپمنٹ آف پاکستان بیکمنگ کو چیئر آف UN سیکیورٹی کاؤنسل کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی؟ بہت اہم ہے. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمیٹیز دونوں جو ہیں یہ وہ ریزولوشنز ہیں جو 1999 میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف، اور 1373 2001 میں امریکہ کے مہما پر 9/11 کے بعد یہ تمام دنیا کو باؤنڈ کر رہے تھے کہ آپ تمام قسم کی کاوشیں اور کوششیں کریں کہ کوئی ٹیررزم نہ ہونے پائے اور اس کے لیے رپورٹ دیں. تو اب یہ دونوں کمیٹیز جو ہیں ان کی آگے سے ریزولوشنز کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. وہ 1373 کی کمیٹی پاکستان میں مانیٹرنگ ٹیمز باقاعدہ آتی رہی ہیں تواتر سے، اور پاکستان کو کلین چٹ بھی دیتی رہی ہیں. اور پاکستان کی ان دونوں کمیٹیز کے اندر نامزدگی اور ان کا پوسٹ میں آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دنیا اب اس پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے اوپر بہت بھرپور اعتماد کرتی ہے. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب فار یور ٹائم، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.